अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होने के बावजूद ये जो इलेक्शन है ये एक कोई रोलर कोस्टर राइड सी कैफियत पेश करता रहा। कल इजलास होना था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, जिसमें हल्फ लेने थे वो जो मखसूस नशिस्तों वाले सारे अरकान थे उनसे, लेकिन हुकूमत ने कोरम की निशानदेही कर दी। उसके बाद जी जो अपोजिशन वाले थे वो गए कोर्ट, उन्होंने वहाँ से लेके आए कि गवर्नर साहब हल्फ लेंगे। हल्फ तो हुआ, लेकिन कल पूरा दिन हम देखते रहे वक्फे वक्फे से वो जो एक मुनहरिफ धड़ा था जो कि सीट एडजस्टमेंट के फैसले के ख़िलाफ़ था। पीटीआई के ही वो अरकान थे, वो दस्तबरदार होते चले गए और कुछ ने तो बड़े सख्त दिल के साथ ये कहा कि हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन ये हम क़यादत के फ़ैसले के आगे सर तस्लीम खम कर रहे हैं। ये मामला एक अलग तरफ, उसके साथ साथ फिर ये जो ग्रेटर मामला है यानी सीट एडजस्टमेंट का, इसके ऊपर भी अली अमीन गंडापुर साहब ने यानी पार्टी क़यादत ने जो लिस्ट दी, न सिर्फ उसके मामले के ऊपर एक इख्तलाफ पाया जाता है पार्टी के अंदर, इख्तलाफ राय पाया जाता है पार्टी के अंदर, बल्कि इस सारे मामले के ऊपर अब तो ये भी हो रहा है कि गंडापुर साहब ने क्या ये जो फ़ैसला किया ये ठीक भी किया या नहीं किया। एक तरफ ये राय पाई जा रही है कि ये सियासी मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मज़ीद हॉर्स ट्रेडिंग और कुछ नुकसान होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बच गई, लेकिन दूसरी तरफ फिर अरकान बड़े दिल बर्दाश्ता भी हैं। वो कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब चाहते तो गुंजाइश निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी मसलहत के तहत नहीं किया। ज़राए से कुछ इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं कि वो जो लिस्ट थी जो कि खान साहब की तरफ से आई फिर पार्टी की को पहुंचाई गई, उसमें कुछ नामों का रद्दोबदल किया। ये सब कुछ तो एक तरफ, इनफैक्ट अली अमीन गंडापुर साहब का जो पूरा सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सफ़र है, उसके ऊपर बड़ी दो राय पाई जा रही है। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो स्टाइल है, जो उन्होंने एक सख्त लहजा अपनाया हुआ है, उसने बड़ा फ़ायदा भी किया। दूसरी तरफ देखते हैं तो वो हुकूमत के साथ भी कुछ ना कुछ गुंजाइश बना के चलते चले गए, लेकिन फिर इसके ऊपर तनकीद भी होती है कि ये जो स्टाइल है ये इधर भी मामला पूरा कर लेना, उधर भी मामला पूरा कर लेना, तो ये दोनों तरफ धोखा दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अभी उनके किरदार के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इसने बड़ी गुंजाइश बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो ज़रा अपने तजियाकारों से पूरा ये पूछते हैं सिनेरियो कि क्या ये जो सियासी हिकमत अमली रही है गंडापुर साहब की, क्या तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दिया है या नुकसान दिया है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इशू एट हैंड है सेनेट के इलेक्शंस। फ़खर, इससे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं, ये जो गंडापुर साहब के ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा है इस मामले के ऊपर खुसूसन कि सैफ साहब ने लिस्टें इधर उधर कर दी, इसमें रद्दोबदल कर दिया, पार्टी के अंदर बहुत धड़ेबंदी है। कल भी हमने देखा कुछ कोशिशें होती रहीं डिले करने की। आप कैसे देखते हैं? गंडापुर साहब समझते हैं कि पार्टी के मुफाद में फ़ैसले करते रहे हैं, बेशक अगर वो दोनों साइड्स को भी पूरा कर रहे हैं या दरमियाना रास्ता कुछ लेके चल रहे हैं, या इससे पार्टी को नुकसान हुआ है? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लिस्टों में कोई इधर उधर किया है इन्होंने नाम, और इमरान खान ने जो नाम अप्रूव किए थे ये तब्दील किए हैं, ये अगर देखा जाए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना भी कुछ कह लें कि इमरान खान से उनकी जो बाकी क़यादत है वो उनके कुछ अहकामात से मुनहरफ हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ा मेजर और की डिसीजन है जो इमरान खान जो नामों के हवाले से और किसको सेनेट का टिकट दिया जाना है, इससे किसी तौर के ऊपर मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है कि ये रद्दोबदल हो। ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से अपने वर्कर्स और उन वर्कर्स जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं और उनसे सीटें और जो टिकट्स हैं वो छीने गए हैं, सिर्फ उनको मुतमईन करने के लिए तो कहा जा सकता है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से अब ये इनके ऊपर इल्ज़ामात, इवन पीटीआई के अपने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं वो सवालात उठा रहे हैं, उनको ये मुतमईन करने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि ये इमरान खान ने नाम नहीं दिए होंगे, ये किस तब्दील कर लिए गए हैं, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। इमरान खान को जो जानते हैं और जिस तरह से वो पार्टी को चलाते हैं, ये इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, इमरान खान की जो बिलियनियर्स के साथ मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान अब वर्कर्स के हवाले से वो बारहा नारे लगाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि
कितने इन्होंने जो इवन 2022 में भी टिकट्स अगर जो दिए गए थे जब इलेक्शंस होने थे पंजाब में, कितने उन्होंने वर्कर्स और अपने जो आम सपोर्टर्स थे उनको टिकट्स दिए थे और कितने ऐसे थे जो करोड़ों रुपए में बिकी थी और ये इल्ज़ामात सरेआम मीडिया के ऊपर लगे थे। तो इमरान खान की जो पैसे वालों के साथ मोहब्बत है वो सबसे जो है वो सबके सामने है, ढकी छुपी नहीं है। मिर्ज़ा अफरीदी हों या जो दीगर पार्टी के टिकट्स दिए गए हैं ये सारा इमरान खान की रजामंदी से ही दिए गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान ने नाम इरफान सलीम का दिया है और उसको अली अमीन गंडापुर ने तब्दील करके मिर्ज़ा अफरीदी का रख दिया है, इसमें जो टिकट दे दिया है, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, जो अली अमीन गंडापुर की अब तक जो पार्टी के हवाले से जो पॉलिसी है क्या वो कामयाब है या नहीं है? देखें, आप पीटीआई का पिछले 2 साल का देख लें, जिस तरह से मुकदमात हैं, जिस तरह से उनके जो पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है 9 मई के बाद, पार्टी को मुत्तहिद रखना और एक सूबे में हुकूमत को बनाना और उसको कामयाबी से चलाना, कामयाबी इस सूरत में नहीं कि गवर्नेंस या इस हवाले से, कामयाबी ये कि वो अपनी हुकूमत को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि इट्सेल्फ ये पीटीआई की कामयाबी है और अली अमीन गंडापुर की कामयाब हिकमत अमली से ही है कि वो विफाक के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और अपनी पार्टी को भी जो है वो उन्होंने मुतमईन रखा हुआ है। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ये अली अमीन गंडापुर बड़े कामयाब रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर, लेकिन क्या वो मेन जो एक कॉज है पीटीआई का वो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, क्या उसमें वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? इस हवाले से देखा जाए तो ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ी नाकामी है अली अमीन गंडापुर की और ओवरऑल पीटीआई की पूरी क़यादत की कि वो इमरान खान के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सके, चाहे वो बैक डोर या बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से हो या फ्रंट के ऊपर कोई मुज़ाकरात के हवाले से, ये कामयाबी नहीं हो सकी गंडापुर को। लेकिन इसका जो ज़िम्मेदार है उसमें ना वो गंडापुर है और ना ही पीटीआई की दीगर क़यादत है, वो सारे बेबस हैं। आप अगर इनके साथ ऑफ कैमरा कोई बात करें तो आपको सब यही बताएंगे कि हम कुछ भी तय करके आए, कुछ भी बात करके आए, इमरान खान बिल्कुल उसका उलट बिल्कुल दूसरे दिन कर देता है, तो ये हमारे हाथ फिर बन जाते हैं। तो इसलिए ये इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ गंडापुर के ऊपर नहीं है, ये इमरान खान के ऊपर खुद है, ये जो नाकामी हुई है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और इमरान खान बुरे दिल जी कंप्लीट कर लें बस। और इमरान खान इसका मुरद इल्ज़ाम खुद अपनी जो पार्टी की आदत है और अली अमीन गंडापुर को देता है। जो भी इनके साथ मुलाकात करने जाता है ये मुख्तलिफ लोगों ने बताया है कि नाराज़गी का इजहार भी किया गया इमरान खान की तरफ से कि तुम लोगों से 2 साल में अभी मेरी रिहाई तक नहीं करवाई जा सकी तो और क्या करोगे। तो ये इमरान खान। अच्छा, ये जो आपने रिहाई वाली बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये अपने आप में एक सवाल है। मेरा ख्याल है इसको आगे जाके अगर टाइम हमारे पास हुआ तो एक्सप्लोर करते वरना आने वाले दिनों में। बट कमिंग बैक टू द मेन सवाल, भट्टी साहब क्या आप समझते हैं ये गंडापुर साहब जो करते हैं सारा कुछ, स्लैंग अल्फाज में इसको कहा जाता है विकेट के दोनों तरफ खेलने का स्टाइल, ये गंडापुर साहब की अपनी मर्जी होती है, ये खुद से कर रहे हैं, कोई बैलेंसिंग एक्ट है, ये जैसे फ़खर कह रहे हैं खान साहब की कोई गेम प्लान है उसके तहत कर रहे हैं? और फिर सर ऑब्वियसली ये भी हमें बताइएगा, आपके ख्याल में थोड़ी अब गर्द बैठी है? आपने पिछले हफ्ते हमें कहा था ज़रा मामलात बैठेंगे तो आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है सेनेट के इंतखाब में। मैडम शेख, ये 5-6 का फार्मूला तो एक तरफ रखें, अब तक जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो चुका है वो सब बंदर बांट है। जो 5 सेनेट की नशिस्तें अपोजिशन को मिली, क्या ये उनका हक था? नहीं था, ये भी बंदर बांट थी। उससे पहले पीटीआई की मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीन कर बाकी सियासी जमातों को बांट दी गईं, क्या उनका हक था? नहीं था, ये सब भी बंदर बांट थी। उससे पहले फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पर जो जीते, क्या उन्होंने जीत पाना था? नहीं, वो भी बंदर बांट ही थी। हाँ, ये सच है कि जो कुछ पीटीआई अब कबूल कर रही है या जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब समझौते कर रही है या जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही है, ये सब मजबूरी का नाम शुक्रिया है। दीवार से लगी पीटीआई, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक मैडम शेख गंडापुर साहब की तर्ज सियासत का सवाल है, बहुत दफ़ा इस पर डिस्कस कर चुके हैं गालबन, आपको शायद याद होगा, मेरी तो कोई बात नहीं याद होगी लेकिन फ़खर भी इस पर बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका है, तो लिहाजा आपको याद होगा कि इन पर जहाँ इन पर विकेट की दोनों तरफ खेलने का मैडम शेख इल्ज़ाम है, जहाँ इनकी ज़बान पर हम एतराज़ात उठाते रहते हैं, जहाँ इनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल भी हैं, वहाँ कुछ हक़ाइक़ भी हैं जो गंडापुर साहब से जब भी बात होती है तो वो बताते हैं और बार बार बताते हैं और वो दुख का इज़हार करते हैं कि जब मुझ पर बात होती है, मेरे पे तनकीद होती है, मुझे सामने रख कर वो बखिए उधेड़े जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप क्यों भूल जाते हैं?
کیا چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں، بہت سارے کام مجھے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطوں، بات چیت، مذاکرات کا حصہ بھی ہوں، بلکہ بہت دفعہ لیڈ کرتا ہوں، بہت سارے کام مجھے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے 70% لوگ میرے مخالف ہیں اور میری وزارت اعلیٰ پر بہت ساروں کی نظر ہے، بہت سارے کام مجھے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں۔ اور گنڈا پور صاحب کا آخری جو پرسوں ترسوں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں عارف علوی صاحب اور باقی ساری گرما گرم بحث ہوئی، اور اس سے پہلے بھی گنڈا پور صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت 80% جو ہے وہ کی بورڈ واریئرز بن چکی ہے، کسی جلسے جلوس ریلی میں شرکت ہی نہیں کرتی۔ 15% قیادت ہماری جیلوں میں ہے، روپوش ہے، اور میں اس 5% قیادت میں ہوں جو کم از کم باہر تو نکلتا ہوں، لوگوں کے آگے تو ہوتا ہوں، کہیں پہنچنے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں میری بھی ریڈ لائنز ہیں، میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، میں نے عمران خان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، میں نے بہت ساری چیزوں کو انالائز کر دینا کہ وہ جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں وہ پھر پارٹی کو فائدہ دے رہا ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ میں آن اوتھ ہوتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے میڈم شیخ کہ اس وقت علی امین گنڈا پور سے بہت سارے لوگ خوش نہ ہوں، لیکن پارٹی میں دھڑے بندی کو بھی دیکھنا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے بھی رابطے رکھنا، عمران خان کی بھی ماننا، اپنی وزارت اعلیٰ بھی بچانا، اپنے ووٹر سپورٹرز کا خون بھی گرمائے رکھنا، 40 مقدمے ان پر ہیں وہ پیشیاں بھی بھگتنا، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے بھی کام کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کا پلس مائنس کریں اس وقت، تو اگر آپ علی امین گنڈا پور کو مائنس کر دیں، مثال کے طور پہ پچھلے جب سے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر ہے، تو باقی کیا بچتا ہے؟ اخبارات کے بیان، ٹی وی چینلز کے پہ بیٹھے لوگوں کی بڑکیں، اور سسٹم کے اندر سے جو ایفرٹ ہو رہی ہے، اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ آپ کو گنڈا پور صاحب ہی پی ٹی آئی کے لیے کرتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ لیکن بھٹی صاحب آپ نے کہا خان کی مانتے ہوئے، خان کی مان رہے ہیں وہ صحیح ایسنس میں؟ یہ جو لسٹوں کا الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ لسٹیں بدلی ہیں ان کی ماں پر بیرسٹر سیف نے، میڈم شیخ اس وقت اس گھڑی تک میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ لسٹ وہی ہے جو عمران خان صاحب نے دی تھی۔ کل کوئی عمران خان صاحب کچھ نہ کہہ دیں کہ میں نے یہ کہا تھا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ اس وقت تک وہی لسٹ ہے جو عمران خان صاحب نے دی۔ آفریدی صاحب کا نام اس میں تھا کیونکہ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس شاید اس طرح کی اطلاع ہے کہ بعد میں کچھ ویٹ کر کے ڈالا گیا۔ وہ تھا مشال یوسف زئی کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، مرزا آفریدی صاحب اور باقی ساروں کی لسٹ میں تھا۔ اب اس میں آخری لمحوں پہ کیا ہوا ہے، مشال صاحبہ کا جو نام اندر سے آیا تھا، جی اس پہ بہت ساری ڈسکشن ہوئی تھی۔ اب اس پہ پھر دو رائے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کو بھی دیکھ لیں یا ان کو بھی دیکھ لیں، یا ان کا نام دیا تھا، وہ اب عمران خان صاحب کی کوئی گفتگو سامنے آتی ہے تو وہی بتا پائیں گے۔ اچھا، ویسے یہ کچھ نہیں ہے کہ پھر اگر اندر سے آیا تھا نام تو انہوں نے کیوں نہیں سلیکٹ کیا یا کیا ہوا؟ جی میڈم شیخ وہ تو الحمدللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ ان کے نام پہ تو جیل کے اندر سے ہی حمایت اور مخالفت شروع ہو گئی تھی، تو وہ بدلا ہی جانا تھا۔ بہرحال باقی ساری لسٹ جو تھی وہ ساری مخالفت بھی ابھی تک اطلاع یہی ہے کہ مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے تو حمایت کا بس بتایا تھا، حمایت تھی دونوں جگہوں سے۔ جی میرا خیال ہے میڈم شیخ علیمہ خان صاحبہ کی مخالفت تھی۔ اچھا، اور پھر انہوں نے نکلوایا نام؟ میڈم شیخ اس علیمہ خان کسی کی اگر مخالفت ہو تو میں اور آپ تو کانٹا نہیں مار سکتے نام پہ جا کر۔ صافی صاحب آپ بتائیں سر، یہ جو سٹائل ہے گنڈا پور صاحب کا، کیا یہ پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے؟ میرے خیال میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ان کی حکومت کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے، اور گورننس پہ اگرچہ سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن سیاسی طور پر انہوں نے حکومت کو بھی برقرار رکھا ہے۔ پارٹی کے اندر جو مخالف گروپ ہیں ان کو بھی وہ سنبھال رہے ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی انہوں نے 2 ٹرائیاں مار لی، اور اسی طرح وفاقی حکومت اور یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جہاں ضروری ہو، لازمی ہو، تو وہاں پہ وہ راہ و رسم بھی رکھتے ہیں۔
تو یہی میرے خیال میں ان کی کامیابی ہے، اور ابھی تک کامیابی سے وہ اپنی حکومت کو بچا چکے ہیں۔ سر کل جو جس طرح سے اجلاس پہلے پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ نہ ہو حلف برداری، پھر اس کے بعد فیصلہ لے آیا، عدالت سے ہو گئی، وزیر اعلیٰ نے اس کو بھی کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، لیکن پھر اگلے دن اسی کے اوپر ووٹ کاسٹ کر دیا، تو یہ تو خود ہی اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کرنا نہ ہو گیا؟ یہ اگر کنٹرڈکشن پہ جائیں تو کنٹرڈکشن تو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سامنے آتی ہیں سیاستدانوں کی طرف سے، لیکن یہ پھر صرف ان کا کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا بھی کنٹرڈکشن ہے کہ وہ اپوزیشن جو اس حکومت کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتی ہے، تو اپوزیشن نے بھی تو ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور یہ میرے خیال میں اچھا فیصلہ تھا۔ دیکھیں، پیسے 2 سٹیجز پہ تقسیم ہوتے ہیں، ایک جب ٹکٹ الاٹ ہوتے ہیں تو اس سٹیج پہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں اور اکثر اے ٹی ایم آ جاتے ہیں، تو ہر ایک پارٹی نے اپنا اپنا اے ٹی ایم تو لے رکھا تھا اور اس کو ٹکٹ الاٹ کیا تھا، لیکن دوسرا سٹیج پھر یہ ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا بدقسمتی سے اس حوالے سے بہت بدنام بھی ہے کہ وہاں سینٹ الیکشن میں بہت پیسہ چلتا ہے، تو یہ جو دونوں کو آپ لوگ مکمکا کہتے ہیں، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کر کے میرے خیال میں دونوں نے وہ جو دوسری سٹیج پہ پیسے کے استعمال کی نوبت آتی ہے اس کا رستہ روک دیا، اور پیسے کا استعمال نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے یہ اچھا تھا۔ سیٹیں اگر انہوں نے مقابلہ کرنا تھا تو بھی دونوں جماعتوں کے، دونوں پارٹیوں کے حق میں اپوزیشن اور حکومت کے حصے میں کم و بیش یہی چیزیں اگر آنی سب تھی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی تو پھر کیوں فیصلہ کیا یہ پہلے کے پی میں، کیا نام ہے، پی ٹی آئی نے، کہ ہم اجلاس نہیں کریں گے، حلف برداری نہیں ہونے دیں گے؟ وہ ممکن حد تک ریزسٹنس کر رہے تھے کہ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کو نہ ملے، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ریزسٹنس کی، عدالتوں میں بھی انہوں نے یہ کیس لڑا، اور کل بھی آخری کوشش انہوں نے یہی کی، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اجلاس ملتوی کر لیں گے تو یہ جو نئے ممبران ہیں یہ حلف نہیں لے چکے ہوں گے تو یہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے، لیکن وہ آخری جو ان کی چال تھی وہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، اچھا میمل، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ بنیادی سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں، گنڈا پور صاحب کا کردار، کہ اس نے پی ٹی آئی کو اس طرح سے ٹینٹ نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پی ٹی آئی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہ کچھ راہ نکال رہی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے وہ ایک طرف مخالفت کی بات کرتے ہیں لیکن پھر گنڈا پور صاحب کو بھی رکھا ہوا ہے کہ درمیان میں ہماری بات چیت کراؤ؟ دیکھیے رینا، پہلی چیز تو یہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گنڈا پور صاحب نے اپنی حکومت کو ہی فائدہ دلایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس اپوزیشن جس سے وہ ویسے کہیں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور صرف پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کرتی ہے، ان سے وہ ایڈجسٹمنٹ کی، تو وہ انہوں نے اپنی حکومت خیبر پختونخوا کی بچانے کے لیے کی، اور جس طرح ابھی صافی صاحب نے ایکسپلین بھی کیا کہ پیسے کا بڑا زور چلتا ہے، لیکن جو لسٹ آئی ہے لینا سامنے، اور اس کے اندر تو ویسے ابھی تک تو جتنی بھی رپورٹس آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں یہ لسٹ جیل سے ہی ہے، یعنی کہ یہ لسٹ عمران خان صاحب کی طرف سے ہی فائنل لسٹ آئی تھی۔ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم بہت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے باتیں سنتے ہیں کہ ورکرز نے بڑی قربانیاں دیں اور پی ٹی آئی کے لیے ورکرز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور ورکرز کا بڑا یہ بڑے ہم اس طرح کی باتیں جو ہے پی ٹی آئی کے سنتے رہتے ہیں، لیکن اینڈ پر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی لسٹ سامنے آتی ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ ایکچولی جو پاورفل لوگ ہیں یا بلینئرز کلب ہے ان کو ہی نوازا جاتا ہے پارٹیز کے اندر، یعنی جو نظریاتی ورکر ہے جنہوں نے قربانی دی ہوگی، جنہوں نے کام کیا ہوگا، ان کو اینڈ کے اوپر جیسے تیسے بھی کر کے، وہ مجبوری میں ہو، بائی فورس ہو، جس طرح بھی ان کو سمجھایا جائے۔ آپ نے جس طرح بھی پریس کانفرنسز کی ورکرز کی بات کی، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی کچھ ایموشنل پریس کانفرنسز بھی تھی کہ جس کے اندر لوگوں کے آنسو بھی نکلے، اور انہوں نے جس طرح سے بات کی، تو اوور آل اگر آپ دیکھیں اس جو سینٹ کی لسٹ آئی ہے اس کے اندر کچھ سرپرائز نہیں تھی، یعنی کہ یہ کہنا کہ مرزا آفریدی جیسے لوگوں کا نام ہونا یہ اس لیے سرپرائز نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب انڈیویجولس کی بجائے، انڈیویجولس تو ایک جس طرح ہوتا ہے نا بعد میں آتا ہے، پارٹیز ہی کو فنڈنگ دے کر وہ ٹکٹ لے لی جاتی ہے، اپنے نام کر لی جاتی ہے، تو اس کے اندر سبھی انوالوڈ ہوتے ہیں، پوری پارٹی انوالوڈ ہوتی ہے، تو ایک تو یہ چیز سامنے ہے جی۔ اچھا، دوسری لینا یہ ضرور ہے
کہ اگر آپ ویسے اوورآل جو دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کو اس سے کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ تو گنڈا پور صاحب نے تو لسٹ نہیں فائنل کی نا، فائنل لسٹ جیسے میں نے کہا کہ خان صاحب کی طرف سے آئی، تو ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ایک ان کی ٹویٹ تھی جس کی آخری لائن یہ تھی نا کہ سینٹ کے ٹکٹ کے حوالے سے پارٹی مشاورت، اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی. حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی وہ لائن تھی جو موڈیلٹیز طے کرنی تھی، یعنی کہ یہی کہ اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی اپوزیشن کے ساتھ، اگر کوئی اس طرح کی چیز، وہ اس کے اوپر تھی، وہ ناموں پر نہیں تھی. لیکن اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی، اور خیر اس کنفیوژن کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ کے کہاں سے جو کہا جاتا ہے کہ جب ٹویٹس کرنی ہوتی ہے اپروول کہاں سے آتا ہے، وہ اس کی طرف پارٹی کے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. پھر جو ایک نقصان اوور آل پارٹی کو ہوا وہ بیسکلی وہی ہے جو میں نے بات کی ہے، کہ یہ دکھا دیا گیا کہ اصل میں ورکرز کو جب استعمال کرنا ہوتا ہے، جب پروٹیسٹ ہوں، جب اس طرح کی چیزیں ہوں، تو اس کے اندر وہ ان کو سامنے ضرور لایا جاتا ہے، لیکن جب ان کو کچھ دینے کی بات آتی ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا. تو یہ ایکسپوز کر دیا پی ٹی آئی کی ایک جو ریٹرک ہے اس کو. اور ایسا نہیں ہے، باقی یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی بار بار اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو شاید اس لیے ان کے ورکرز کو بھی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ بھی زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اس پہ. اچھا، ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، اس کی بات کریں گے. اور پھر ایک بڑی دلچسپ نقطہ نکالا، سب گو کے اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں سیاست کو، اس کو پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش نکالی ہے یا فائدہ پہنچا ہے. بٹ ایک چیز کے اوپر فخر اتفاق نہیں کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں جو مین کاز ہے خان کی رہائی، اس کو فائدہ نہیں، اس کے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکے. تو یہ ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے. بٹ کیا واقعی میں یہ ریئل کاز ہے بھی؟ مور آن دس آفٹر دا بریک. خیبر پختونخوا کی سیاست اور وزیر اعلیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں. فخر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم جیسے بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ کے اندر، آپ نے کہا کہ مین کاز پی ٹی آئی کا خان کی رہائی، اور اس کے اندر گنڈا پور صاحب کچھ حاصل نہیں کر سکے. کیا پاکستان تحریک انصاف یا خاص کر گنڈا پور صاحب، عمران خان اس وقت چاہتے بھی ہیں خان کی رہائی؟ کیا خان جب تک پابند سلاسل رہیں گے پارٹی کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا، یا رہا ہو جائیں گے تو اس سے سیاسی فائدہ زیادہ ہوگا؟ عمران خان ہے، ان کی اپنی جو ڈیمانڈ نمبر 1 ہے اور فرسٹ اور لاسٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے، عمران خان کی اپنی رہائی. جتنے مذاکرات چاہے وہ پس پردہ ہوں یا حکومت کے ساتھ ہوں، جتنے بھی ہوئے، اس میں بھی جو ایجنڈا نمبر 1 اور جو فرسٹ اینڈ لاسٹ ایجنڈا ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان اپنے جو رہنما ہیں ان سے جو ملاقات کرتا ہے ان کی بھی سرزنش کر چکے ہیں کہ میری ابھی تک رہائی تم لوگ نہیں کروا سکے. تو یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ پریورٹی ہے عمران خان کی، ان کی رہائی. تاہم اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل میں ہی ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تنازعات، اور اس کے باوجود جو ہے یہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے یہ کسی سے آپ جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات کریں، اور ایون جو یہ میری جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی مذاکرات کی کمیٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، ان کا یہی تھا کہ عمران خان کی رہائی ہی ایک مین مقصد ہے. جیسے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیویجول سطح پر کچھ سازشی عناصر نہیں چاہتے کہ خان کی رہائی ہو. ایک تھیری یہ بھی ہے کہ خان خود بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ لیوریج جو اس وقت وہ جیل میں رہ کر حاصل کر رہے ہیں، یا پارٹی جو ظاہری بات ہے سمپتی استعمال اس کو حاصل ہو رہی ہے جیل میں خان کے ہوتے ہوئے، وہ لوز کر جائے گی اگر خان کی رہائی ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی قیادت اور خان بھی یہ نہیں چاہتے. علینا دیکھیں، اب جیل کے اندر رہتے ہوئے عمران خان کو مزید کیا مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل سکتا. ان کو ایک حکومت مل سکتی تھی، وہ ملی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کو مزید جیل میں رہتے ہوئے کچھ گین نہیں ہونا. جو ان کا ووٹر اور کور سپورٹر ہے وہ ان کے ساتھ جیل میں ہو یا جیل کے باہر ہو اسی طرح ہی رہے گا. تو اس لیے یہ جو جیل میں رہتے ہوئے عمران خان اب بددل ہو چکے ہیں، تو وہ مزید جو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی کوئی رہنے کے حوالے سے جب بھی ان کو کوئی ڈیل کی آفر ہوئی وہ سب سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کریں گے. یہ بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں، لیکن یہ بھٹی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو اگر یہ آفر کی گئی تو سب سے پہلے جو عمران خان ہی ہوں گے جو آفر کو اس کو ایکسیپٹ کریں گے. کیوں ہنس رہے ہیں آپ بتا دیں فخر کو. میڈم شیخ، معصومیت پہ ایک میں ان کا موقف ہے اس کو غلط تو نہیں کہوں گا، ان کی رائے احترام ہے، لیکن ایک ایسا موقف جس کی کوئی سرا وجود ہی نہیں ہے، جس کی کوئی نہ انٹ شنٹ قسم کی چیز ہے. 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا مختصر کر کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی شخص جو جیل میں ہوتا ہے
وہ اس وجہ سے جیل میں نہیں رہتا کہ اب میری گڈی چڑھ رہی ہے، وہ جیل سے نکلنا چاہتا ہے، ڈیفینیٹلی نکلنا چاہتا ہے، جیل میں کون رہنا چاہتا ہے؟ تو لیکن عمران خان نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں بنایا یا اس وجہ سے نہیں جھکا یا اس وجہ سے نہیں ڈیل کی طرف آیا کہ مجھے نکالو یا میں اہم ہوں۔ عمران خان کے نکلنے کی جو نہ نکلنے کی وجوہات ہیں، پہلی ہے 9 مئی، دوسری ہے عمران خان صاحب کی اپنی پوزیشن جو بہت سخت پوزیشن ہے، ان کے ٹویٹس ہوں، ان کے بیانات ہوں، تیسری پارٹی کے کچھ لوگوں کا سخت موقف، چوتھا سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور پانچواں حالات کا جبر ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا قد نہیں ہے، انہوں نے 2-3 بڑی سیریس ایفرٹس کی لیکن ادھوری رہ گئیں، اور اسی طرح 2-3 پہلے سیریس آفرز ہوئیں وہ بھی ادھوری رہ گئیں۔ لیکن یہ کہنا کہ عمران خان بد دل ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے نکالو یا میں ادھر سڑ رہا ہوں جل رہا ہوں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، اور ایسی بات ہوتی تو میں کہیں نہ کہیں اور سے بھی آتی۔ محمل علینا، میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں بات یہ کہ واقعی عمران خان صاحب بالکل باہر آنا چاہتے ہیں، اور ان کی پارٹی نے اگر کوششیں بھی کی، یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ جتنی دیر وہ اندر رہیں گے ان کو اس کا بینیفٹ ضرور ہے کہ ان کی سیاست ادھر باہر چمکتی رہتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ اپنی بھی ایسی پالیسیز ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو اسیر رہنماؤں نے ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے جو مذاکرات کرنے کی بات کی تھی وہ انہوں نے کسی وجہ سے ہی کی تھی، کیونکہ ایک ہماری سیاست کے اندر کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں، تو اس کے اندر جب آپ ایک طرف بات کرنا شروع کریں گے تو پھر ہی آگے دروازے کھلتے ہیں پولیٹیکل سپیس۔ ہم اس پہ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، لیکن خان صاحب نے اس چیز کو رد کر دیا۔ تو خان صاحب کی جو ایک فرسٹریشن بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہے، وہ باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہے کہ وہ بالکل بند گلی میں بھی پی ٹی آئی کی سیاست کو لے جاتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی جو ہے نا پی ٹی آئی کی، اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو نقصانات بھی ہیں اور جو اختلافات بھی سامنے آئے ہیں وہ اسی وجہ سے۔ سلیم صافی صاحب جی، یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کے اندر رہنے سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہے، ان کو عہدے ملے ہوئے ہیں، ان کو حیثیت ملی ہوئی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ علی امین گنڈا پور نہ خان کی جگہ چیئرمین بنے ہیں، نہ ان کی جگہ کوئی پارٹی عہدیدار بنے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو خان کی رہائی سے ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس لیے لیکن یہ جو اس سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے جو وجوہات بیان کی، تو ان میں سے کون سی وجہ ہے جو کہ علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں ہے کہ جو اس نے ابھی تک نہیں کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ عمران خان کی رہائی اس کے بس کی میں نہیں ہے اور وہ نہیں رہا کروا سکتے باوجود، تو اس لیے اس ایک ٹاسک میں ابھی تک وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ سر ویسے اگر خان صاحب باہر آ جاتے تو علی امین صاحب جو اس وقت اتھارٹی انجوائے کرتے ہیں اس کے اوپر سوال نہیں اٹھ جائے گا؟ ظاہری بات ہے وہ خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ جائیں گے، پھر لوگ ان سے رابطے کریں گے، خان صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی خود اپنی بات منوائیں گے۔ پھر گنڈا پور صاحب کی تو کوئی، جیسے ابھی ہم لسٹوں کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کچھ اپنی مرضی کر لی ہو تھرو پیپل، تو وہ تو پھر بالکل ہی رہ جائے گی۔ نہیں، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ یہ فخر نے بالکل درست فرمایا کہ جو لسٹ خان صاحب کی طرف سے آئی تھی، نہ بیرسٹر صاحب کی یہ جرأت ہے، نہ علی امین گنڈا پور کی یہ جرأت ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکیں۔ جو خان صاحب کی لسٹ ہے وہی لسٹ چلتی، اور اس کے بعد بھٹی صاحب نے پھر کہا کہ تبدیلی ہوئی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے ہوئی ہے، مشال کا نام آیا تھا لیکن وہ انہوں نے ہٹا دیا اور علیمہ خان صاحبہ کا نام لیا ہے بھٹی صاحب نے۔ وہ اس کا پہلے سے ہو چکا ہوگا، لیکن یہ جو حتمی لسٹ ہے ابھی اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے، جو فخر نے بات کی وہ بات بالکل درست ہے۔ مرزا آفریدی کو پچھلی مرتبہ تو خان صاحب خود باہر تھے نا، تو پچھلی مرتبہ کینڈیڈیٹ بھی زیادہ تھے، تو پچھلی مرتبہ بھی مرزا آفریدی کو عمران خان صاحب ہی نے ٹکٹ دیا تھا، یا دوسرے اگر عرب پتی ہیں تو وہ اعظم سواتی صاحب ہیں، تو پچھلی مرتبہ بھی اعظم سواتی صاحب کو، تو یہ بس ایسے کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، اصل میں آپ کے خیال میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، فخر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ فخر، سوری سلیم صاحب، ایک سیکنڈ فخر، سلیم صافی صاحب جملہ کمپلیٹ کر لیں۔ صافی صاحب
نہیں بس میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اگر اس سال خان صاحب اندر ہے یا کسی نے لسٹ میں ادھر ادھر کر دیا تو پچھلی مرتبہ تو خان صاحب خود باہر تھے، اب بنفس نفیس وہ ٹکٹ دے رہے تھے، تو ان دونوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے جن پہ اس وقت اعتراض ہو رہا ہے. ٹھیک ہے فخر پلیز ایز شارٹ ایز پاسبل. میں بھٹی صاحب سے ہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان ڈٹا ہوا ہے جیل میں، مجھے یہ بتا دیں کب ان کو کوئی سنجیدہ آفر کی گئی ہے ڈیل آپ کو باہر نکالتے ہیں یہ آپ کو کرنا ہوگا، اور اگر ڈیل کی آفر کی گئی ہے تو پھر عمران خان نے کس وجہ سے اس سے انکار کیا ہے، یہ مجھے اگر بتا دیں کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں جیل میں، وہ بالکل جو ہے وہ باہر نہیں آنا چاہتے. کہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ علیمہ خان اور مشال یوسفزئی، میرا یہ تجزیہ ہے کہ مشال یوسفزئی کی اور جو روبینہ ناز ہے اس کی سیٹ لیفٹ رائٹ ہوئی ہے، اس پہ زیادہ کنفیوژن تھی. دوسری بات ہے جو فخر کہہ رہا ہے کہ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب بنی گالہ بیٹھ جائیں، عمران خان صاحب 9 مئی پہ معافی مانگ لیں، عمران خان صاحب سیاست سے وقتی طور پر کنارہ کش ہو جائیں اور موجودہ نظام اور موجودہ رجیم کو مانیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کے عمران خان صاحب نے بھی جس پر بات کی، بشرا بی بی نے بھی جس پر بات کی، علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ 99%، 99% سب کچھ طے ہو چکا ہے. تو لیکن یہ سچی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں علی مین گنڈا پور صاحب کے بس کے باہر ہیں، اور جب پوری وہ اندر سے مخالفت اور اندر سے مائنس خان کی بات کی، اب جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ اب کے پی کا بھی جو سینٹ کا معاملہ تھا وہ سالو ہو گیا، کیا ہم واقعی عملی طور پہ مائنس خان کی طرف بڑھے ہیں یا ایک قدم ہم نے لے لیا اس طرف؟ یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی میڈم شیخ. عمران خان پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کے نام پر کروڑوں ووٹر، عمران خان کبھی بھی اس 77-78 سالوں میں کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکا کہ عمران خان نے مائنس ہونا ہے. سارے مائنس ہو سکتے ہیں، عمران خان نہیں ہو سکتا. پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، جتنے اندر بھی ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں یا جتنے حکومت میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مائنس کر سکیں گے، ناٹ ایٹ آل. اوکے ٹھیک ہے جی. فخر آئی انڈرسٹینڈ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے لیے ٹائم ختم ہو گیا. آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک، پھر آپ لوگوں کے سوالات ہم نے شامل کرنے ہیں، تو اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سوال کے ساتھ. ویلکم بیک. سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان میں کچھ روز پہلے جرگے کے فیصلے کے اوپر ایک مرد اور خاتون کو قتل کیا گیا. اس کی ویڈیو گزشتہ روز بڑی وائرل ہوئی. آج اس کے اوپر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جرگے نے غیرت کے نام پر قتل کے معاملات پر فیصلے آج بھی دیتے ہیں. صافی صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریاستی نظام انصاف کی ناکامی ہے؟ جی، ریاستی نظام انصاف کی ناکامی ضرور ہے، اور صرف نظام انصاف کی نہیں ہے. انصاف والوں نے تو ابھی انصاف کرنا ہے جبکہ صدارت میں آ جائے، بلکہ ہمارے انتظامی نظام کی بھی ناکامی ہے کہ اتنے عرصے بعد خبر باہر نکلتی ہے اور وہاں کی پولیس وہ بروقت کارروائی نہ کر سکی اس معاملے میں. یہ بہت ظلم والا واقعہ ہے، لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی سوسائٹی ابھی تک بیشتر جو ہمارے علاقے ہیں وہ قبائلی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ابھی قبائلی معاشرے سے ایک ڈیولپ معاشرے کی طرف ہماری ٹرانزیشن ہو رہی ہے. تو جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو نسبتاً قبائلی نظام کچھ کمزور ہو گیا ہے، لیکن ہمارے جو بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں اور بلکہ زیادہ تر علاقے بلوچستان تقریباً تمام، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں، اسی طرح ہمارے ایون اندرونی سندھ وہاں پہ قبائلی نظام ابھی تک، بلکہ سرداری نظام کچھ جگہوں پہ وہ ابھی تک چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. پنجاب میں پنچایت، سر یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جرگہ، پنچایت، سردارانہ نظام، کیا اس کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں اور اس کو آل ٹوگیدر ختم کرنے کی طرف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ یہ اقدام نہیں ہو سکتا. جب آپ کی عدالتیں انصاف دینا شروع کر دیں گی اور آپ کا انتظامیہ
وہ ڈیلیور کرنا شروع کریں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود پھر ہم ایک قبائلی سوسائٹی سے ایک ڈیولپ سوسائٹی کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلا سوال ہم فخر سے کرتے ہیں. فخر، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ 2006 کے ممبئی ٹرین دھماکوں میں 12 مسلمان ملزمان کو بھارتی عدالت نے ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر بری کر دیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس معاملے کو عالمی فورمز پر اٹھانا چاہیے؟ بالکل یہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے. اور پہلے اگر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو کہ یہ جو 2006 میں یہ جو ممبئی ٹرین دھماکے ہوئے تھے، اس میں ان کی جو ATS تھی ممبئی، اس نے مختلف جو اسٹوڈنٹس اور مختلف مسلمز کو پکڑا تھا، اور ان کو ممبئی جو دھماکے تھے یہ ٹرین کے، اس میں جو ہے وہ چارج شیٹ کرتے ہوئے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، اور یہ 17 سال سے پچھلی جیل میں تھے اور جیل کی قید کاٹ رہے تھے. حالانکہ اس کے بعد 2008 میں جو ممبئی جو ان کی کرائم برانچ تھی، انہوں نے 2008 کے جو جے پور اور اس کے دھماکے تھے ان میں جن لوگوں کو پکڑا تھا، جس میں ان لوگوں نے یہ خود سے تسلیم کیا تھا کہ وہ ممبئی ٹرین دھماکوں میں بھی ملوث تھے. اس کے باوجود بھی ایک تو جو لیک آف کوارڈینیشن ہے جو بھارت کے اندر اداروں کے درمیان، یہ اس جو ہائی کورٹ ہے ممبئی ہائی کورٹ، اس نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ لیک آف جو کوارڈینیشن اداروں کے درمیان، اور پھر ایک اسپیسیفک مسلم جو کمیونٹی ہے اس کو ٹارگٹ کر کے اور ان کو ہی دہشت گرد کے طور کے اوپر پینٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایفیکٹیولی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر وہ لانا چاہیے. خاص طور کے اوپر اس کو پہلگام کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ یہ کوئی الزامات لگا کے بوگس ثبوت اور بوگس لوگوں کو ان مقدمات میں گرفتار کرتے ہوئے یہ سال تک ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو الٹیمیٹلی عدالتوں سے یہ اس بنیاد کے اوپر کہ یہ تو ثبوت ہی نہیں ان کے خلاف ناکافی ہیں. سر کون سے فورم پہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں اس کو ابھی تو پاکستان ایک تو انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹکلی بھی اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ کیونکہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے تو پاکستان اس کو کسی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا اس میں نہیں وہ اٹھا سکتا، کیونکہ اس میں کوئی پاکستانی سٹیزن ملوث نہیں ہے. تاہم ان کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کو میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے بھارت کے اندر غلط انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے ایک جو مائنورٹی کمیونٹی ہے مسلمز کو، اور ان کو پینٹ کیا جاتا ہے دہشت گرد کے طور کے اوپر، جبکہ اصل جو مجرمان ہیں ان کو بھارتی ایجنسیز جو ہے وہ پکڑتی نہیں ہے. اور یہ بالکل اسی طرح پہلگام میں بھی اسی طرح انہوں نے کیا ہے. جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، نہ تو انہوں نے ابھی تک کوئی تحقیقات مکمل کی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. 100 کے قریب جو انہوں نے ڈپلومیٹس کو بلا کے بریفنگز دی تھی، اس میں کوئی ثبوت نہیں دیے گئے. تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا موقع ہے. اس ممبئی جو ٹرین اٹیک والا معاملہ ہے اور یہ جو ججمنٹ ہے اس کو لے کے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح بھارت پاکستان کے خلاف یہ استعمال کرتا ہے دہشت گردی کے. بہت شکریہ فخر، بہت شکریہ. محمل، اگلا سوال آپ سے. شاہد آفریدی کی ٹیم میں شمولیت پر بھارتی کھلاڑیوں کے انکار کے باعث ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا پاک بھارت میچ منسوخ ہو گیا ہے، یہ کیسی نظیر ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک بہت برا پریسیڈنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین کرکٹ پلیئرز ہو یا انڈین بورڈ ہو، وہ ایک برے سے برا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر کس طریقے سے ہوسٹ کنٹری کے اندر انہوں نے جو ہے یعنی پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا، اور یہاں پر انہوں نے وہ نہیں آئے، اور دبئی میں ان کے میچز ہوئے جس طرح کے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ویسے بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو ایک کانٹروورسی. لیکن یہ جو سب کچھ ہوا ہے لینا، اس میں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اس میں کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جیسا شاہد افریدی نے ایکچولی خود بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ اگر تو آپ آئے تھے، آپ کھیلنے ہی آئے تھے، پریکٹس سیشنز بھی ہو رہے ہیں، باقی بھی سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایک گندے انڈے کی وجہ سے جو ہے جو غالباً جو ہے وہ شکھر دھون کی طرف بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشارہ ہے کہ انہوں نے تو پوسٹ بھی شیئر کی. لیکن جو چیز انڈین میڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک بیکلیش آیا ان پلیئرس کے اوپر، یعنی کہ بیسکلی بہت سارے انڈین پلیئرس جو یہ میچ کھیلنے جا رہے تھے ان کے اوپر پریشر آیا، ان کو بلی کیا گیا، ان کو ٹرول کیا گیا کہ وہ یہ میچ نہ کھیلے، کیوں وہ پاکستانی خود کھیلے. اب آپ یہ ایک ذہن کی عکاسی کرتی ہے، یعنی وہ گودی میڈیا ہو جائے یا وہ جو مودی بھکتس کا ایک سوشل میڈیا ہو جائے، کہ بیسکلی اب اسپورٹس از ہاسٹیج ٹو دیٹ نیریٹو جو ہم اس پہ بہت بات کر چکے کہ جنگوئسٹک نیریٹو ہے. اور حالانکہ
स्पोर्ट्स हमेशा इससे बढ़कर होती है। आप देखें कि शाहिद अफरीदी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं मैच ना खेलता, मैं ग्राउंड में ना आता, क्रिकेट मुझसे बढ़कर है। और मतलब वो अपने बारे में ये बात करते हैं, उन्होंने इतनी बड़कपन का मुजाहरा किया। लेकिन आप इंडियन प्लेयर्स को देखें कि वो कितने पेटी और कितने छोटी जहनीत के हैं, और कितना उनके ऊपर जो है प्रेशर जब आता है तो वो किस तरीके से फौरन जो है वो भाग जाते हैं या डर जाते हैं। तो ये एक बड़े अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है। लेकिन ये ओवरऑल एक इंडिया के माइंड को दिखाता है कि सियासत जो है वो बार बार सियासी नजरिए, सियासत उनकी खेलों के अंदर बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं, और खासतौर पर अभी पाकिस्तान की बात। थैंक यू महमल, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है, क्या मखसूस नशिस्तों पर हद से पहले इजलास मुलतवी करना वही हिकमत अमली है जो 2022 में कासिम सूरी ने अपनाई थी? आप बता दें, आपकी ये जो कल हुआ है, इजलास मुलतवी किया सीट एडजस्टमेंट के बावजूद, इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, मैं इस पाकिस्तान के निज़ाम को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि अगर एक तो आपने सवाल किया ना डायरेक्ट, इसका एक इनडायरेक्ट भी जवाब है। उमर अताब बंदयाल का 5 रुकनी बेंच कासिम सूरी रूलिंग को गैर आइनी करार दे तो वाह वाह वाह, क्या जय जयकार होती है। वही उमर अताब बंदयाल 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बेंच बनाकर फैसले दे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं तो कोई बात नहीं मानता। आप सोचिए मैडम शेख, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपकी सोच चूँकि मैं मुझ पर बड़ा मुतासर हूँ, तो सोचिए गंडापुर हुकूमत की बजाय पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ही इजलास ना होने देते, कोरम की निशानदेही कर देते, गंडापुर पेशावर आते, पेशावर हाई कोर्ट कोई फ़ैसला देता, गवर्नर पख्तूनख्वा को कहता कि आप इन मखसूस नशिस्तों वालों से हलफ ले लें, तो पहले तो गवर्नर साहब ने छुट्टी पे चले जाना था, फिर फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील हो जानी थी, और फिर सारा मामला ठप हो जाना था। अब ये बात तो तय है कि उन बेचारों ने एक आखिरी कोशिश की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब जब हो गया, आप इतना जुल्म व सितम हो गया जमहूरियत के साथ, तो मान लें, हल्फ उठवा लें। लेकिन अगर उन्होंने की तो कैसे टक 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 सारे मामलात हो गए, और वो सुबह जब सूरज चढ़ा तो मखसूस नशिस्तों वाले MPA बन चुके थे। तो मैडम शेख, बात ये होती है असल में कि गंडापुर साहब या उनकी हुकूमत की क्या करेगी, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। वैसे सर, वो जो आपने उमर अताब बंदयाल साहब वाली मिसाल दी थी, बड़ी हम्बली उसके ऊपर अर्ज़ ये है कि अगर एक जज का कोई एक फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक है और वो दुरुस्त है तो फिर उसकी पजीराई होगी, उसको दुरुस्त कहा जाएगा। लेकिन अगले फ़ैसले में अगर कोई लूप होल्स रहेंगे, वो सही नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर सवाल भी होगा। इसमें क्या मसला है? मैडम शेख, क्या आईने पाकिस्तान ये नहीं कहता कि जब कोई असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं? नहीं सर, जो इसके सबसे बड़े मुखालिफ हैं वो कहते हैं इसके बाद आइन खामोश है। नहीं, वो तो बिल्कुल सर, वो इतनी उसमें निटिग्रिटीज थी कि वो एक अलग मामला है पूरा का पूरा। आप तो वो शख्सियत के ऊपर बात कर रहे थे ना, मैं तो ये बात कर रही हूँ शख्सियत क्या बाद में आती है ना, अगर कोई मैलिफाइड इंटेंट हो तो। उमर अताब बंदयाल, मैं सिर्फ आपको, मैं शख्सियत का आपको बता रहा था कि वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस, वही बेंच, उस बेंच में भी 2 वो शामिल थे, तो जो बेंच सही होगा, वो गैर आईनी रूलिंग। सर वो फैसला सही होगा, उस फैसले के ऊपर अगर बात की मैं कह रहा हूँ कि आपकी मासूमियत पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ओके, हमें बात खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। इजाजत चाहेंगे आपसे जी, अल्लाह हाफिज।